अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये गुफ्तगू रहेगी, आज पूरा मुल्क शटर डाउन रहा। पूरे मुल्क में जो इकनॉमिक एक्टिविटी है ख़ासतौर पे ताजिरों की, वो कहीं देखने में नहीं आई। एक तरफ वज़ीर आज़म ने आज कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में मौशी तरक्की का आगाज़ हो चुका है और मौशी जो पॉलिसी है हुकूमत की, उसके समरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात से आगाह हैं कि आज कराची से लेके खैबर तक तमाम मुल्क बंद था, कोई कारोबारी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई तिजारत नहीं हुई, कोई दुकान नहीं खुली थी, छोटी बड़ी मार्केटें, दुकानें सब बंद थे, हू का आलम था। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसको हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का समरात कह रहे हैं कि मुल्क में मौशी एक्टिविटी बिल्कुल डाउन होकर रह जाए? और ये सारा जो एक ब्रंट फेस करना पड़ा है हुकूमत को, ये उस बजट के बाद से है मुसलसल कि जो हुकूमत के वज़ीर ख़जाना, जिसको हुकूमत खुद ही ओन नहीं करती और कहती है कि हमारे वज़ीर ख़जाना तो वो है नहीं, अपोजिशन भी कहती है कि ये हुकूमत के वज़ीर ख़जाना नहीं है, ये तो कहीं और से इम्पोर्ट किए गए हैं। सो उनकी तरफ से पेश किया गया बजट, जिस पे इस वक्त तक अब कई महीने हो चुके हैं बजट को पेश हुए, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी इस बजट से खुश नहीं है, हुकूमत की मौशी पॉलिसियों से खुश नहीं है। IMF से कर्ज मिलना है कि नहीं मिलना, वो भी मामला डोल ड्रम्स में है, वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई वजाहत नहीं है। और कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि खुदा ना खास्ता शायद IMF से लोन ना मिले या मिलने में ताख़ीर हो जाए। तो क्या ये हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के समरात हैं? और क्या इस तरह से आपने मौशी तरक्की करनी है? मुल्क में पहले ही इकनॉमिक एक्टिविटी ना होने के बराबर है। आपका जो ग्रोथ रेट है वो 1%, 2%, जो कि इंतहाई मिनिमल है, इंतहाई अफसोसनाक है। इस पे आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते, इस पे चल रहा है। फिर आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, आपका फ्यूल इतना महंगा है, तवानाई इतनी महंगी है, आपके उसका ख़र्चा इतना महंगा है, मिलें बंद, इंडस्ट्री बंद, मईशत का पहिया बंद, हर शख्स परेशान है। छोटे ताजिर से लेके बड़ा एक्सपोर्टर इंपोर्टर सब लोग परेशान हैं। छोटे कारोबारी बंदे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक सब लोग परेशान हैं। और ये इस बजट में एक ताजिर दोस्त स्कीम लाई गई थी, जिसको ताजिर दोस्त का नाम कहा गया था, लेकिन ताजिरों ने इस स्कीम को अपना दुश्मन करार दे दिया और उसी बिना पे आज पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल थी, जो कि बड़ी कामयाबी से होती हुई नज़र भी आई। इंटरेस्टिंगली इसमें अपोजिशन तो हिस्सादार बन गई है ताजिरों के इस प्रोटेस्ट में, लेकिन हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी जा मिले हैं ताजिरों के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो गई है ताजिरों के साथ, MQM भी उनको सपोर्ट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में हैं, उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है, बाकी अपोजिशन पार्टीज़ भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। तो हुकूमत की इन पॉलिसीज़ के नताइज क्या निकलेंगे? क्या इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को चलाएगी और कब तक चला पाएगी? दूसरा जी अहम मुद्दा आज का रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। हुकूमत की हालत अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन की भी अपनी हालत इंतहाई पतली है। अपोजिशन PTI अपने अंदर होने वाले इख्तलाफात से जान छुड़ाएगी तो अवाम की जान बचा पाएगी इन मसाइल से। इस पे बात करेंगे PTI के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं। और फिर ख़बर उड़ती उड़ती ये भी आ रही है, उड़ती उड़ती तो खैर साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान ने दी थी, अब उसकी एक तरह से तस्दीक हो रही है कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर, वो एक दफ़ा फिर पर तोड़ रहे हैं, एक दफ़ा फिर परवाज़ करने को तैयार हैं लंदन के लिए। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आए थे 4 साल के बाद और आकर उन्होंने यहाँ पे कबूतर उड़ाए थे, कबूतरों की परवाज़ की थी। और इस दौरान फिर सारा अरसा वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए और अब वो पाकिस्तान से लंदन प्रवास करने चाह रहे हैं। ये कोई आर्जी परवाज़ है या मुस्तकिल नवाज शरीफ मायूस होके या वापसी का तहैया ना करके पाकिस्तान से जा रहे हैं? पहले भी इलाज के लिए गए थे, 4 साल लगा कर आए, अब इलाज के लिए कितने अरसे के लिए लंदन जा रहे हैं? ये मामलात और कुछ दीगर मुद्दात हैं, इन पे आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत के और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, हुकूमत के बैकबोन वाले मिनिस्टर
मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब अताउल्ला तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया अताउल्ला तारड़ साहब, आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। अपनी मसरूफियात में से आज कराची से लेकर खैबर तक पूरा मुल्क बंद है, कोई इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, छोटी बड़ी दुकानें, छोटी बड़ी मार्केटें सब बंद हैं। ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ताजरों की इस हड़ताल को सपोर्ट कर रही हैं, सो मच सो कि आपके जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो भी जाके उनके साथ सपोर्ट में बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज ही कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म ने देखा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में नहीं है? कराची से खैबर तक पूरा मुल्क बंद है, शटर डाउन है, कोई एक्टिविटी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ मिलें वैसे बंद हो चुकी हैं। तो ये कौन सी हुकूमत की मौशी पॉलिसी के समरात आ रहे हैं तारड़ साहब? ये वो समरात हैं जो आज मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है जी। और देखिए ये पीछे फिच की रेटिंग आई, उसमें भी बेहतरी आई। फिच के बाद अब जब मूडीज की रेटिंग्स आई हैं, और मूडीज की रेटिंग पूरी दुनिया में आपको पता है कि उसका एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने पाकिस्तान को जो एक दर्जा बेहतर किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के पोटेंशियल को देखते हुए किया है। और मैं नहीं समझता कि ये 100% जो हड़ताल है सक्सेसफुल रही। ये एक अलामती हड़ताल जरूर है और प्रोटेस्ट भी कुछ तबकात ने किया, मगर बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार कमाना चाहते हैं और वो अपने माश की तलाश में निकलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हड़ताल नहीं भी की, काफियों ने की भी, इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए। मगर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आ रही है, मैं तो नहीं कह रहा। आज जो मूडीज ने जो ये रिपोर्ट जारी की है, मूडीज ने अगर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है या फिच ने की है या यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा जाता है कि आपकी इकोनॉमी में बड़ा पोटेंशियल है और आप ऑन द पाथ टू इकोनॉमिक रिवाइवल हैं, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि डिफॉल्ट के दहाने पे जब हमारे मुखालफीन कहते थे कि एलसीआं नहीं खुलेंगी, बैंकों के बाहर कतारें होंगी, एयरलाइनें आना बंद हो जाएंगी, उनकी ख्वाहिश थी खाकम बदन और उनके मुंह में खाक कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ऐसी ख्वाहिश रखना पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ सियासी मकासद के लिए चंद लोगों ने किया, उसका अंजाम अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा। आज रुपया मुस्तहकम है, वरना तो रुपए की ये हालत थी कि किसी एक्सपोर्टर को पता नहीं होता था कि मैंने बाहर कॉन्ट्रैक्ट करना है, डॉलर का रेट क्या होगा उस दिन। रुपया मुस्तहकम हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली में रिलीफ दिया गया है। तो हम ये समझते हैं तमाम इक़दामात हैं और इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से भी इक़दामात किए जा रहे हैं जो कि मुस्बत अंदाज से चल रहे हैं और इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तान। अथा साहब, मुल्क के बड़े शहरों की, खासतौर पर मुल्क के जो बड़े बिजनेस सिटीज़ हैं उनकी बात कर ली जाए। कराची आज ओवरऑल 80-90% बंद रहा ताजरों की हड़ताल के हवाले से। सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ ऑफ पंजाब, ये सारा बंद रहा। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। इस्लामाबाद की, जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा है, जहाँ पे हुकूमत है, वहाँ की तमाम बड़ी मार्केटें बंद रहीं। पिंडी आपके साथ जुड़वा शहर मौजूद है, वहाँ की आधी से ज़्यादा मार्केटें, 60-70% का पिंडी बंद रहा। तो ये मैं चंद गिने चुने बिजनेस सिटीज़ की बात कर रही हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मूडीज़ ने जो रेटिंग्स बेहतर की हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसके बावजूद IMF के कर्ज की यकीन दहानी मिल गई है? बिकॉज खबरें ये आ रही हैं कि IMF का जो लोन प्रोग्राम है मज़ीद डिले हो गया है। मूडीज़ की रेटिंग्स इमरान खान के दौर में भी इसी तरह से बेहतर होती रही थी, जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो लेट्स कीप दैट इन माइंड, दैट लॉजिक इन माइंड एज वेल। फिच ने रेटिंग्स बेहतर की, लेकिन कुछ कंडीशंस उसने भी डिस्क्राइब की कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक पे नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ऑपरेट करती हैं। तो अगर आप माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो मुल्क के मौशी हालात कुछ इतने बेहतर नहीं लगते। तारड़ साहब, देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि बहुत सारे लोगों ने हड़ताल की भी, बहुत सारों ने नहीं भी की, और बात इसी तरह है। देखिए, अगर इमरान खान के दौर की आप बात करते हैं, बानी चेयरमैन PTI की, जिनकी हमेशा ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। देखिए, जो बंदा पहले ये कहे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, और फिर खुदकुशी ना करे, अल्लाह ना करे कोई भी खुदकुशी करे, और मगर फिर खुदकुशी किए बगैर ही IMF के पास वही मुंह लेके चले गए, तो बड़ा मुश्किल काम होता है ये कि एक बात कर देना और कहना मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर वही मुंह लेके IMF के पास चला जाना। मुश्किल काम है, किया उन्होंने, हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट कि अगर उन्होंने ये काम किया। अब IMF के पास तो वो गए थे, मगर कंपैरिजन आपको करना होगा कि 2018 में जब ये नाजिल नहीं हुए थे चेयरमैन PTI, तो क्या हालात थे। महंगाई 4% पे थी, डॉलर 120 पे था, पेट्रोल 130 के ऊपर था, और जो ग्रोथ है वो 6.2% के ऊपर थी।
تو یہ سارے انڈیکیٹرز امپروو کر رہے تھے. سی پیک آ چکا تھا, 64 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو گئی تھی, آپ کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. پھر ایک لیڈر آیا جس نے سب کو کہا کہ تمہاری تہذیب کو تمہارے سے بہتر کوئی نہیں جانتا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے ان کے سامنے, تمام ممالک کو ناراض کر دیا. انہیں کہا امریکی سازش, ادھر سی پیک بند. باقی بھی جو دوست ممالک ہیں ان کی اشیاء بلیک مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دی. تو یہ انویسٹر کانفیڈنس اٹھتا گیا, نیب چڑھا دیا تمام بزنس مینوں کے اوپر, بزنس بند کروا دیے, لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, ایک خوف کی فضا کریٹ کر دی. سٹاک مارکیٹ آج کیوں اوپر جاتی ہے, کیوں ریکارڈ ٹوٹتے ہیں؟ یہ ریٹنگ جو بہتر ہو رہی ہیں, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ایبسولوٹلی, مگر یہ اس لیے بہتر ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک ہیں. اس دور میں تو جو مہنگائی 4% سے ڈبل فگرز میں گئی, اس دور میں گئی, ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ نہیں لگایا, کوئی بڑی انویسٹمنٹ ملک کے اندر نہیں آئی, ایک موٹر وے نہیں بنائی, ایک بجلی کا منصوبہ نہیں لگایا. وہ آپ چھوڑ دیں, کوئی عوامی فلاح کے آج 12.5 سال ہو گئے ہیں, کے پی کے میں ان کی حکومت ہے. مجھے بتا دیں کہ پی کے ایل آئی لیول کا ایک ہاسپٹل دکھا دیں. میں لسانیت کے بالکل حق میں نہیں ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ اتنی ترقی کرے جتنے باقی صوبے کرتے ہیں. ایک فورینزک لیب دکھا دیں, ایک سی ٹی ڈی کا سینٹر دکھا دیں, ایک مجھے پی کے ایل آئی جیسا اسپتال دکھا دیں, میں آپ کو مان جاؤں گا. کوئی ایک دانش اسکول دکھا دیں کہ غریبوں کے بچے جہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ نعرے لگا دینا, باتیں کر دینا اور ڈیفالٹ کی دعائیں کر دینا, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دینا, 9 مئی کے حملے کر دینا, فوج کو 4 گالیاں دے دینا, اس سے ملک نہیں چلا کرتے. ملک چلتے ہیں اچھی پالیسیوں کے تحت جو اب شروع ہو گئی ہیں, اور ملک کو اگر ڈیفالٹ سے بچایا ہے تو انشاءاللہ تعالی جب تک یہ اکنامکلی ایک اچھی سطح پہ نہیں پہنچتا تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. آج وزیر اعظم نے کافی طویل اجلاس اس کی صدارت کی, اور دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ایجیٹیشن اور ہڑتال ہر کسی کا حق ہے, اور وہ کچھ حد تک کامیاب تھی, کچھ حد تک ناکام بھی تھی. تو جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس ریئلائزیشن کو ضرور ہونا چاہیے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے بعد ہم نے سمٹ ٹھیک کر لی ہے, گاڑی چل پڑی ہے, اور گاڑی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے, اور جب تک منزل تک نہیں پہنچے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور ہماری تمام پالیسیز, آپ فائنانس منسٹری میں دیکھیں, فائنانس منسٹر ایک بہت ماہر آدمی ہے, ان کو بڑی مہارت حاصل ہے اکنامک پالیسی کے اوپر, اکانومی کے معاملات کے اوپر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اس سفر کا جو حصہ بنے گا سکسیس اس کے حصے میں آئے گی. اگر اس سفر سے جو لوگ ہٹتے جائیں گے, اس ترقی کے سفر سے, تو پھر نقصان ان کا اپنا ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری تو یہی خواہش, کوشش, اور ہم یہی دن رات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہو, ایک عام پاکستانی کی زندگی بہتر ہو, مہنگائی میں کمی واقع ہو, اور ہم کسی دن کہہ سکیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم G20 میں بھی پہنچ سکیں گے کسی نہ کسی دن. عطا صاحب, یہ جو سینٹیمنٹ اور یہ جو انٹینٹ ہے آپ کا بھی اور حکومت کا بھی, یہ اپریشیبل ہے, اور اس کو خدا کرے کہ اس کو تعبیر بھی ملے. جو آپ نے اپنے فائنانس منسٹر کے حوالے سے بات کی, یہ بھی اچھی بات ہے. دس از آلسو ہارٹ وارمنگ ٹو سی کہ حکومت اب ان کو اون کرنا شروع ہو گئی ہے. لیکن بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے, neither to the government nor to the public of Pakistan through the media of Pakistan. سو یہ ایک اس قسم کے فائنانس منسٹر آئے ہیں ایک بہت طویل عرصے کے بعد, کہ جو غالباً اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے, کسی کو بھی جواب دہ نہیں سمجھتے, اسپیشلی ٹو دا پبلک آف پاکستان. دوسرا خبر یہ آ رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے کا شکار ہو گیا ہے. کیا اس میں حقیقت ہے؟ اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, فورن ڈیٹ ہے, اس کو رول اوور کروانے میں اسی وجہ سے ناکام ہو رہا ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ کہ فائنانس منسٹر صاحب میں نے دیکھا ہے وہ سینٹ کے سیشنز بھی, اسمبلی کے سیشنز بھی, ان ہاؤسز میں بڑی باقاعدگی سے بیٹھتے ہیں, پریس سے بھی وہ اکثر بات کرتے ہیں. مگر میں انہیں یہ ضرور تجویز دوں گا کہ انہیں ٹاک شوز کے اندر اور میڈیا پہ اپیئرنس زیادہ دینی چاہیے. بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, اور بڑا عبور ہے ان کو اکانومی کے معاملات کے اوپر. تو میں یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے, بالکل سمجھتے ہیں. تبھی تو وہ ان کی اتنی حاضری ہے کہ وہ اسمبلی میں بھی کوسچن کا جواب دیتے ہیں, اسمبلی میں حاضر بھی ہوتے ہیں, ممبر سے بھی ملاقات کرتے ہیں. یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے. اور دیکھیے, یہ بات بھی آپ کے ملحوظے خاطر رہے کہ وہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے بڑے سینئر رکن رہے ہیں, اور پاکستان بزنس کاؤنسل میں ان کا اچھا کلاؤٹ ہے, اور وہاں پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کے اچھے رابطے ہیں. ایز اے بینکر بھی وہ بڑے ایکسیسیبل تھے, اور وہ بڑے لوگوں سے ملتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
تاثر ٹھیک نہیں ہے اور اس میں مزید لیکن بہتری بھی باہر لائی جا سکتی ہے. عوام میں یہ تاثر دوسری ہے بات کہ جو آپ نے- فائنانس منسٹر بالکل ایک ایلین فائنانس منسٹر ہیں اور غالباً وہ خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. نہیں، دیکھیے، لیکن بہرحال آئی ایم ایف کے دیکھیے جی میں آئی ایم ایف کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیے وہ چودھری اسد الرحمان صاحب کے بھتیجے بھی ہیں جنہوں نے 3 NA کے الیکشن جیتے. وہ چودھری فاروق کے صاحبزادے بھی ہیں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے. ایک پولیٹیکل فیملی ہے, لوگوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں. آج بھی آپ کمالیہ جائیں, ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ایک تحصیل ہے, تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا چودھری اورنگزیب کے بورڈ لگے ہوں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو اس فرام اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ لوگوں کو بڑا مطلب ان کا ملنا جلنا بہت ہے, تو وہ بالکل اکاؤنٹیبل ہے, دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایلین ہے یا باہر سے آئے ہیں. یہ بات طے ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں ان کی پولیٹیکل روٹس موجود ہیں. اس دفعہ بھی ان کی فیملی نے الیکشن لڑا, تو یہ تاثر درست نہیں ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کا جہاں تک معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ دے آر رائٹ آن ٹریک, اور جو کمپلائنس ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے. جو میجرز لیے جانے تھے لیے گئے ہیں, اور فائنانس منسٹری کا بڑا ان سے فعال رابطہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہوگا. آئی ایم ایف والے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ طے ہوں گے. تو کیا حکومت پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام لینے میں آن ٹریک ہے؟ قرض کب تک مل جائے گا آئی ایم ایف کا, جو کہ آلریڈی ڈیلے تو ہو چکا ہے؟ دیکھیے کوشش تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم رابطے میں بھی ہیں اور جوائنٹلی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خوشخبری سنائیں گے. تو میں آبویسلی ابھی کوئی ایگزیکٹ ٹائم فریم نہیں دینا چاہتا, مگر ریسٹ ایشورڈ معاملات خوش اسلوبی سے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں, اور بہت جلد اس کا اعلان کریں گے. میں 2 آخری سوال عطا طاہر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کی مصروفیت کافی زیادہ ہے, مجھے اس کا احساس بھی ہے اور میں اس کی شکر گزار بھی ہوں. ایک تو عدلیہ میں ججز کی تعداد, سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے حکومت ایک بل جو ہے وہ لانے جا رہی ہے, جو دانیال چودھری صاحب کے ذریعے سے ہے. ضرورت اس کی کیوں محسوس ہوئی ہے, اور اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ٹائمنگ ایسی کہ جب مفروضے تھے کہ شاید آپ لوگ حکومت چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت میں ایکسٹینشن کرنا چاہتی ہے, کوئی اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے کے آنا چاہتی ہے, تو یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ کے یہ بل لے کے آنے کی. دیکھیے یہ بل نہ تو لے ہوا اور نہ ٹیک اپ ہوا. اس دن کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تھا. اس پہ لا منسٹر نے بریفنگ دینی ہے, اور وہ جب کوئی حتمی اس کا فیصلہ ہو جائے گا, کہ حتمی شکل اختیار کر جائے گا, تو اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک بریفنگ آ جائے گی. اس پہ اب فرائیڈے کو سیشن ہے. میں لا منسٹر کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر اس پہ کوئی معاملہ ہے تو وہ اس پہ ایک پراپر بریفنگ رکھیں, اور باقاعدہ ایک پبلک آئی میں چیز ہونی چاہیے. تو گویا حکومت اس پہ بھی کچھ سوچ بچار کر رہی ہے, کوئی سیکنڈ تھاٹس ہیں حکومت کے اس بل پر بھی؟ نہیں, دیکھیے حکومت کا تو بل نہیں تھا نا جی. حکومت کا بل ہوتا تو وہ پھر لا منسٹری کے ذریعے آتا, یا کسی منسٹری کے ذریعے آتا, اس کو کیبنٹ میں پلیس کیا جاتا, اس کی اپروول ہوتی. تو خبر جو آ رہی تھی کہ دانیال چودھری صاحب اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, جو کہ آپ کی مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی ہے نا؟ جی بالکل ہماری مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں, مگر جو پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے, تمام پرائیویٹ ممبرز کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بل جو ہے وہ لے کر سکتے ہیں. مگر جیسا میں نے کہا کہ ایک تو حکومتی بل نہیں تھا, دوسرا وہ لے نہیں ہوا, تو اس پہ مزید تفصیلات جیسے آئیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آگاہ کریں گے. سو کیا حکومت کو سیکنڈ تھاٹس رکھ رہی ہے اس معاملے پہ؟ نہیں, دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ حکومتی بل تو تھا ہی نہیں نا. جو حکومتی بل ہوگا نہیں, جس طرح ڈیجیٹل رائٹ پروٹیکشن اتھارٹی کا ایک بل آیا تھا, حکومت اس سوچ سے کوئی سیکنڈ تھاٹ رکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 23 ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس پہ کوئی نہ ڈسکشن میرے سامنے ہوئی, نہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی. ایک پرائیویٹ ممبر بل کے حوالے سے ایک معاملہ آیا تھا, اور وہ میں نے جیسے کہا تمام پرائیویٹ ممبرز کو آزادی حاصل ہے, وہ بل لے کر سکتے ہیں. تو اس پہ جب بھی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی عندیہ ہوگا تو اس پہ پراپر بریفنگ دی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال, نواز شریف کے لندن روانہ ہونے کے حوالے سے خبریں بہت سرگرم ہیں. انٹرسٹنگلی انف یہ خبر سب سے پہلے جیل میں قید عمران خان کی طرف سے سامنے آئی. باہر کسی کو نہیں معلوم تھا. انہوں نے جیل میں بیٹھ کے خبر دی کہ نواز شریف کا بیگ پیک ہے, وہ لندن روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ سپٹمبر کے 2nd ویک میں نواز شریف لندن جا رہے ہیں. کیا واقعی اس میں حقیقت ہے نواز شریف لندن جا رہے ہیں, پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو کتنے عرصے کے لیے؟ ایسی کوئی خبر میرے نوٹس میں نہیں ہے, اور نہ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. مگر یہ بڑا خوش آئند ہے کہ
بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں بیٹھ کے آج بھی نواز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں اور نواز شریف فوبیا ان کا جیل میں جانے کے باوجود ختم نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے آج بھی ان کو دن میں تارے دکھائے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رہ کے بھی وہ بڑے باخبر ہیں۔ نہیں، جیل میں رہ کے کیا باخبر ہونا ہے، وہ کبھی شمال کی بات کرتے ہیں، کبھی جنوب کی کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سائیکل دے دو، کبھی دیسی گھی میں کھانا مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا ہے۔ تو جس بندے کی ایک سٹیٹمنٹ دوسری سے نہ ملتی ہو، جس کا ایک خیال دوسرے سے نہ ملتا ہو، جو ایک سٹیٹمنٹ پہ کھڑا نہ ہو سکے، کبھی ایک بات کرے کبھی دوسری بات کرے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جہاں فوبیاز ہیں وہاں اس فوبیا کا بھی شکار ہیں۔ اچھا، نواز شریف لندن جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ ہونے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ذریعہ، جی ابھی تک ایسی کوئی خبر میرے علم میں نہیں ہے، وہ ہوگی تو نواز شریف صاحب بتا دیں گے اور اس کا اعلان باضابطہ کر دیا جائے گا، ابھی تک ایسی کوئی خبر میرے علم میں نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطاء اللہ طاہر صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، پروگرام میں آج خاص طور پہ شامل تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر مدعات کے حوالے سے، جن میں یہ ڈسکشنز بھی رہیں گی ملک میں اس وقت جو آج تاجروں کی ہڑتال رہی، ملک کی جو اکنامک صورتحال ہے، اس پہ نواز شریف لندن جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کتنا افیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کو، اور عدلیہ میں ججز کی تعداد، ان سب معاملات پہ کچھ ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سرکردہ رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، مسلم لیگ نون سے سینٹر خلیل طاہر سندھو صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں۔ خلیل طاہر سندھو صاحب، یہ کراچی سے لے کے خیبر تک آج پورا پاکستان بند، شٹر ڈاؤن، تاجر ہڑتال پہ، کیا یہ آپ کا تاجر دوست پالیسی ہے؟ جس پہ تاجر سارا ہڑتال پہ چلا گیا، اور وزیر اعظم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری معاشی پالیسیز کے ثمرات ہیں، کیا یہ ثمرات ہیں کہ پورا ملک بند ہے، کاروبار بند ہے؟ نہیں، ایکچولی غریدہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تمام لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں پیسے رکھتے ہیں اور بینکوں میں نہیں رکھتے، ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آتے، تو اس وقت تک یہ کچھ جو کڑوے گھونٹ ہیں ہمیں بھی بھرنے پڑیں گے، لوگوں کو بھی بھرنے پڑیں گے۔ کین یو بلیو کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے جس شہر سے میرا تعلق ہے لائل پور سے، کہ وہاں پہ بھی جو کام ہوتا ہے پرچیوں پہ ہوتا ہے، 2-3 رجسٹر بنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے کنسیلمنٹ ہے چیزوں کی۔ گورنمنٹ اگر یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، ویئر ایور پیپل پے دا ٹیکس، وہ لگتا ہے عام لوگوں پہ۔ یہاں پرابلم یہی ہو گیا کہ وہ دے نہیں رہے ٹیکس اور نہ ٹیکس نیٹ ورک میں آنا چاہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کو لانا پڑے گا جی۔ اور دوسرا یہ اس لیے بھی زیادہ مشکل ہو گیا کہ جب شوکت ترین صاحب نے دونوں وزرائے خزانہ کو، محسن اپنا لغاری کو اور جگڑا صاحب کو ادھر کے پی میں کہہ دیا کہ جو خان صاحب پکڑے گئے ہیں تو ابھی آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ دیں، تو انہوں نے، محسن نے آگے سے پوچھا، محسن میرے ساتھ رہا، اس نے کہا جی کہ اس میں کوئی پاکستان کا نقصان تو نہیں، تو انہوں نے آگے سے فرمایا شوکت ترین نے کہ چھوڑو یار اس بات کو، ہمارا لیڈر پکڑا گیا، یہ معاہدہ کینسل کریں۔ جب آئی ایم ایف کا معاہدہ کینسل کرنا ہو گیا تو پھر دوبارہ ہمیں اس تک جانے کے لیے یہ کووننٹ ہے، جب تک آئی ایم ایف ہمیں لون نہیں دے گا ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں لون نہیں دے سکتے، تو ابھی ان کی جو شرائط اگر نہ مانیں گے تو پھر یہ آپ نے بیچ میں شوکت ترین کی گفتگو کا حوالہ کیوں دیا؟ اس سے تو آپ کے آئی ایم ایف پلان پہ کوئی فرق نہیں پڑا نا؟ پڑا آئی ایم ایف کا پلان تو ابھی آپ کا ڈیلے ہوا ابھی ہمیں پھر ڈبل جا کے کرنا پڑا نا آئی ایم ایف کے پلان کے ساتھ، ان کی زیادہ باتیں ماننی پڑی، حالانکہ انہوں نے یعنی کہ آپ کی معاشی پالیسی ناکام ہو رہی ہے تو اس کا ملبہ بھی آپ عمران خان کی 4 سال پرانی ملبے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھو کوئی بھی شاید یہ بھی اپنی جاگنسائی نہ چاہتے ہوں، ہم بھی نہ چاہتے ہوں، لیکن بیسیکلی جو آپ کا سوال ہے وہ ڈیپ کنسرن اس لیے رکھتا ہے کہ جو کامن مین ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ وہ لوگ جب تک ادھر ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آئیں گے، ٹیکس، میں تو چاہتا ہوں ٹیکس ایمرجنسی ہو، ہمیں بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، نیازی صاحب بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ بھی ٹیکس دیتی ہیں، اور دیکھیں نا آپ ایک دکاندار ہے جو چھوٹا دکاندار ہے وہ سامان بیچ رہا ہے، وہ ٹیکس میں، ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی اس میں، مطلب آپ بتائیں کہ 2-3 ارب روپیہ گھروں میں رکھا ہوا ہے، بینک میں نہیں جمع کرنا۔ یہ بڑے لوگوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، اینڈ آفٹر دس کمنٹ آئی ول گو ٹو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی اور اس نے اس بات کو آشکار کیا کہ وزیر اعظم آفس میں جو کفایت جاری تھی وہ صرف نام کی ہے، لیکن جو عیاشیاں ہو رہی ہیں، جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ ویسے کا ویسا ہی موجود ہے، اور پرائم منسٹر آفس نے انکار کر دیا یا انہوں نے بہانے کر دیے کہ ہم آپ کو کفایت جاری کے حوالے سے جو آڈٹ ہے وہ اس تک ایکسیس آپ کو نہیں دیں گے۔ عمیر نیازی صاحب، کیوں سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ تاجروں کا جو احتجاج ہو رہا ہے؟ ٹیکس نیٹ پہ تو سب کو آنا چاہیے۔ دیکھیں اس سے کسی کو اعتراض نہیں، ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے۔ ان کے پاس بڑا گولڈن اپرچونٹی تھی بجٹ کے موقع پہ، اس کنسنسس کریٹ کر کے سب کو آن بورڈ لے سکتے تھے، مگر جس طرح سے بجٹ تیار ہوا اور پرائمریلی فلور آف دا ہاؤس پہ فائنانس منسٹر نے ایڈمٹ کیا کہ آئی ایم ایف کا دیا ہوا بجٹ ہے، اور اس بجٹ میں آپ نے ٹارگٹس رکھ لیے جو پریویس بجٹ سے ہٹ کے بہت بڑے بڑے ٹارگٹس جو ٹیکس کلیکشن کے، اور
آپ نے ایریاز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے کہ کہاں سے وہ آپ نے ریونیو سورس اکٹھا کرنا ہے. اب پینک میں آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہم فکس ٹیکس لگا دیتے ہیں ساروں سے, یہ تاجر ہر مہینے اتنا دے. دیکھیں ہمیشہ ٹیکسیشن جو ہوتی ہے اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے, نیکسس ہوتا ہے انکم سے, کہ یہ کاروبار اتنا انکم جنریٹ کرتا ہے, یہ اس سلیب میں فال کرتا ہے, اس سے اتنا ٹیکس لینا ہے. جب آپ فکس ٹیکسیشن کی طرف سے چلے جائیں گے اور انڈائریکٹلی وصول کرنے کی کوشش کریں گے تو ریزسٹنس آئے گی, وہ پھر ریزسٹنس آئے گی. اب ادھر فرق کیا ہے دیکھیں, اب ایون جیولرز کی مثال لے لیں. ایک جیولر بیٹھا ہوا ہے جو ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھا ہو, اسے آپ کہیں 60,000 پر منتھ دو, اور ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہے وہ بھی 60,000 دے. یہ کس طرح کی پیرٹی ہے؟ یہ دیکھیں ایک کا کاروبار کتنا بڑا ہے, ایک کا کتنا چھوٹا ہے, ایک شاید لاس میک کر رہا ہو. آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو انکریج کرنا ہے. ایف بی آر کی آپ بار بار ریویمپ کرنے کی بات کرتے ہیں, ایف بی آر کو امپاور بھی کیا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں کلیکٹ کرتا؟ جا کے جس طرح سے طاہر بھائی نے بات کی, دیکھیں ایف بی آر کا انسپیکٹر جائے جگہ جگہ, اسے نہیں کاروبار کا پتہ کہ اس کے پاس اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اتنا ادھر سے جی ایس ٹی کلیکٹ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اتنی اس کی انکم ہے, اس کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. مگر انہوں نے سب کو اینٹیگنائز کر کے ملک میں آج ایک شٹر ڈاؤن کی وجہ سے جی ایس ٹی کی مد میں آج کتنا لاس ہو گیا, اسی کو کیلکولیٹ کر لیں, معاملات کدھر چلے جائیں گے. اب یہ ہیں اصل ایشوز عمیر نائب صاحب جس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن پی ٹی آئی انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ اپنے انٹرنل رفٹس میں اتنی پھنسی ہوئی ہے, انٹرنل شزم میں, انٹرنل جو اس کی جو بھی صورتحال چل رہی ہے, کہ آپ جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان پہ اپوزیشن نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کی اپنی کمیٹیاں, اختلافات ختم کرنے کی کمیٹیاں, پھر اس میں کمیٹیاں, یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں انٹرنلی کانفلکٹ بندہ ڈینائی کرے کہ نہیں ہے تو وہ تو بات پلازیبل نہیں ہوگی. اور آپ ہمیشہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں, ہمیشہ سچ بات کرنے والے آپ پی ٹی آئی میں بندے ہیں. کانفلکٹ ہے, مگر دیکھیں کانفلکٹ کی نیچر وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو نیچر آف کانفلکٹ میری اور ان کے درمیان ہوگی وہ ایک ڈفرنٹ نوعیت کی. یہ دیکھیں انٹرنل ایک فیملی ہے, ٹھیک ہے, گھر کے اندر تھوڑا بہت پلیسمنٹ کا جھگڑا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انوالو کرنا پڑ گیا ہے آپ کو. عارف الوی کی کمیٹی بن گئی ہے سر. نہیں وہ اس سے ابھی تک نہیں بنی. بنیادی طور پہ عارف الوی کام کر رہے ہیں اختلافات ختم کروانے میں. آج بھی ایسا کیسے صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, چیزوں پہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ انٹرنل ایشوز ہیں, تھوڑی سی اس میں توجہ پارٹی لیڈرشپ اس پہ دے رہی ہے, طریقہ کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے. دیکھیں کچھ کام عجلت میں ہو جاتے ہیں, کچھ بندوں کی پلیسمنٹ پہ جھگڑا ہو سکتا ہے, مگر یہ اس طرح کے نہیں, یہ گھر میں بیٹھ والے مسئلے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. یہ ہمیں اس چیز سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے جو ہمارے براڈر ایجنڈا ہے. براڈر ایجنڈا کیا ہے؟ 8 فروری کا الیکشن, براڈر ریفارمز ہیں, عوام کی جو اس وقت پلائٹ ہے, جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں, وہ ساری چیزیں پارٹی کی ویزیبلٹی میں. اور پارٹی یہ نہیں ہے کہ اس پہ بات نہیں کر رہی. دیکھیں الیکٹریسٹی کا ایشو اگر کسی اور نے ہائی لائٹ کیا ہے تو ہم نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ اس پہ بات کی. کیپیسٹی چارجز کا اس وقت ہم نے ہی بات کی, ہم نے ہی کہا کہ 2017 میں جو پاور پلانٹ لگے ان کی لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیں آپ 28,000 میگا واٹ کی بجلی لے رہے ہیں, جبکہ آپ کی لائنز کی کیرینگ کیپیسٹی 21,000 میگا واٹ ہے. ٹرانسمیشن سسٹم سر, وہ نون لیگ پھر آپ پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ ٹرانسمیشن سسٹم 2018 آنورڈز آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا تھا, جو کہ نہیں کیا. اجازت دیں, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں جی. بیرسٹر عمیر نائب سے بھی موجود ہے, سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب بھی موجود ہیں, اور بریک کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ بھی موجود ہوں گے. کچھ مزید ڈبیٹ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موجود ہیں ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر عمیر نائب صاحب, اور صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے اجمل بلوچ صاحب. اجمل صاحب, پرابلم کیا ہے تاجروں کو؟ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے آپ لوگ حکومت کو؟ ٹیکس لینے والے چور ہیں تو ہم کیا کریں. ایف بی آر جو ہے یہ سارا دن لوگوں کو چوری سکھاتا ہے. یہ جو ویلیویشن ٹیبل لائی ہے گورنمنٹ, میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک میں یہ قانون نہیں ہوگا کہ آپ کی پراپرٹی ویلیویشن پہ آپ ٹیکس ادا کریں گے. دیکھیں مالک تو پراپرٹی ٹیکس ادا کر رہا ہے, جو اندر 99% کرایہ دار ہیں دکانوں کے اندر, اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اگر کروڑ روپے کی دکان ہوگی, جو چھوٹی سے چھوٹی دکان کروڑ روپے کی ہے, اس کے اوپر ہم 10% آپ کی آمدن تصور کریں گے, اس پہ تاجر کو ٹیکس ادا کرنا ہے. اس پہ آپ کو 35% یعنی 3.5 لاکھ روپیہ اس تاجر پہ جس پہ 6 لاکھ آمدن پہ قانون ہے ٹیکس نہیں, آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا. تو آج اسی لیے ایک مرغی کا دکاندار مجھے کہتا ہے کہ مجھے 30,000 مہینے کا نوٹس آیا ہے, میری 15,000 میرا کرایہ ہے, میں پنڈی کے کسی محلے میں, اور نوٹس جو مجھے آیا ہے وہ 30,000 پر منتھ جمع کرانے کا ہے. آپ سمجھ سے بالاتر ہے یقین. ہم نے ان کو شروع میں انہوں نے کہا یہ جو تاجر دو اسکیم ہے
یہ بڑی آسان ہے, صرف 1200 روپے دینے ہوں گے اور رجسٹرڈ ہونا ہوگا. تو ہم نے کہا جی آئیں بسم اللہ آپ رجسٹر کریں تاجروں کو, ہم نے ایکسیس دی کہ آئیں, لیکن ایف بی آر کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جو ٹوٹل 40-50 ہزار لوگوں کو انہوں نے رجسٹر کیا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام نہیں تھا, خالی اصل کام کچھ اور تھا. اصل کام یہ تھا کہ یہ ویلیویشن ٹیبل دینا تھا کہ اس پہ آپ ٹیکس دیں گے. کسی بھی صورت میں حکومت جتنا مرضی زور لگا لے, دیکھیں یہ اسی طرح کا قانون ہے جو پرویز مشرف لائے تھے. 17 دن پاکستان بند رہا تھا. آج بھی وہی صورت, آج جو ہڑتال ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں نے ایسی ہڑتال نہیں دیکھی. زبردستی, ہمیں کہنا نہیں پڑا ہے, لوگوں نے دکانیں بند کر کے آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو حکومت کو اس ویلیویشن کب تک آپ کی ہڑتال چلتی رہے گی؟ یہ ابھی تو ہم نے 1 دن کی ہے جی. آگے ہم دیکھتے ہیں, حکومت بات نہیں کرتی ہے تو پھر ہم 2 دن کا بھی ہڑتال اعلان کریں گے, پھر غیر مہینہ مدت کے لیے بھی کر. ابھی حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ سے آج کی ہڑتال کے بعد؟ کچھ کر رہے ہیں ایف بی آر کے لوگ, لیکن آج ہم نے کسی کی کال سنی نہیں, صرف میڈیا کی کال سن رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کے ہمیں اپنا موقف بھی تو دینا ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے ہیں. اسپیکر کو آپ نے 18 کروڑ کی گاڑی کے چکر میں دے دی ہے. 10-10 کروڑ کی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں, پیٹرول مفت ہے, گیس مفت ہے, بجلی مفت ہے, گھر مفت ہے, ہر چیز آپ کو مفت ہے. آپ عوام پہ آئی ایم ایف کا بہانہ بناتے ہیں. آئی ایم ایف کی سربراہ نے چند دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں غریب پہ ٹیکس نہ لگائیں, امیر پہ لگائیں, بڑے لوگوں پہ لگائیں, یہ پھر مڑ کے غریب پہ لگا دیتے ہیں. اس وقت اتنی بری حالت ہے, 70% خرید و فروخت میں کمی ہو چکی ہے, سوائے کریانہ سٹور کے یا میڈیکل سٹور, اس کے علاوہ کسٹمر نہیں ہے. جو میں عام دکان کی بات کر رہا ہوں, برانڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام دکاندار 30% میں اپنا گھر چلائے, کرایہ دے, تنخواہیں دے, بجلی کا بل جمع کرائے جو آپ نے ظالمانہ 70-80 ہزار عام دکاندار کا بجلی کا بل آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم 80 روپے یونٹ خریدتے ہیں, پیک آورز میں ڈبل کر دیتے ہیں. سب سے مہنگی بجلی تاجر خریدتا ہے. ہم نے ان کو سجیشن دی تھی کہ آپ بجلی کے بلوں میں 2001 سے میں دیتا آ رہا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں آپ ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کر رہے ہیں, ہر بل کے اوپر لگا, آپ اس کو رجسٹر کر رہے ہیں. یہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے, ٹیکس اس کا آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, آپ اس کو رجسٹر نہیں کرتے ہیں. اس کو فائلر بنائیں, اسے کہیں اگلے سال وہ ریٹرن فائل کرے. اصل میں ہمارا نظام کرپٹ ہے. نظام جب تک دیکھیں, ہر وزیر اعظم کہتا ہے ایف بی آر میں چوری ہوتی ہے, ایف بی آر میں, تو ٹھیک کون کرے گا؟ ابھی 12 بندے نکالے ہیں انہوں نے, قوم کو نہیں بتایا ان کو. وہ کیا کر رہے تھے, وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے جو بڑے بڑے ٹیکس پیئر ہیں, جو بہت زیادہ ٹیکس دینا ہے, جنہوں نے ان کے پینڈنگ پڑے ہیں سالوں سے کورٹوں میں. ہائی کورٹ اسلام آباد میں 12,000 ٹیکس کے کیسز پڑے ہیں. عدالت نے مجھے کہا تھا کہ آپ کوئی ثالثی کونسل بنائیں, یہ ٹیکس کے کیسز ادھر حل کریں. تو یہ صورتحال ہے. جب تک آپ قوم کو نہیں دکھائیں گے, آپ اسی طرح سے چل رہے ہیں, اسی طرح تنخواہیں ہیں, اسی طرح مراحت ہیں ساری, لیکن غریب عوام کو آپ کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کے آنے سے پہلے سینٹر خلیل صاحب کو میں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آڈیٹر جنرل نے آج اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اندر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے, اور جو کفایت شعاری وزیر اعظم آفس نے کہا تھا کہ ہم کفایت شعاری کریں گے, خرچے کم کریں گے, وہ نہیں ہو رہا. سینٹر خلیل صاحب, آپ نے سن لی دکھ بھری داستان. نہیں, میں نے سارا اپنا تعلق فیصل آباد سے. جی میرا لائف فیصل آباد میں انڈسٹری بند پڑی. بالکل میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن جو بلوچ صاحب فرما رہے ہیں نا جی, اس طریقے سے کام پھر بھی نہیں ہوگا. کام جو ایف بی آر کی انہوں نے بات کی, میاں اپنا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے کی بات ہے, انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ان پہ, اور انہوں نے کہا کہ ادروائز میں ہر چیز ختم کر دوں گا. سر وہ کہہ رہے ہیں غصے کا اظہار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, بات سنیں نا, ابھی میں بتاتا ہوں جی. ابھی ان سے ہم یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی بات غیر معنی مدت آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے, 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے ہڑتال کی ہے, لیکن ہم ان سے مذاکرات بھی کریں گے, ہر صورت میں کریں گے, بہت جلد کریں گے, اور ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کی بات کو حل کرے. اور ڈیفینیٹ, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی پرائم منسٹر یا حکومت, ایک بات میں بلوچ صاحب سے ضرور اختلاف کروں گا, بلوچ صاحب کسی کو بجلی فری نہیں ہے, کسی ایم این اے کو, کسی ایم پی اے کو, کسی وزیر کو کوئی پیٹرول فری نہیں ہے. بالکل یہ غلط بات ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے, میں 4 دفعہ پنجابی منسٹر, نہیں سر میں کہہ رہا ہوں, میں 4 دفعہ, ان سے پوچھ لیں, حالانکہ پی ٹی آئی ایم این اے ہیں, یہ سینیٹر ہیں, میں یقین کیجیے. میں نہیں مانتا. نہیں, آپ نہ مانے پھر وہ تو ٹھیک ہے, آپ بجلی کے بل خود پے کرتے ہیں جی, خدا جانتا ہے. آفیشیل ریزیڈنسیز ہیں, یہ جو ہاؤس میں سرکاری کہہ رہا ہوں جی, یہ جو جہاں منسٹر رہتے ہیں, ان کا بل خود کا کون پے کرتا ہے؟ مجھے بل دکھا دیں. بل کاٹے جاتے ہیں. میں دیتا ہوں جی, 1 منٹ ٹھہریں. منسٹرز انکلیو کی بات, میں منسٹر انکلیو کو نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں سینیٹر ہوں. آپ ایم این اے لاجز یا سینٹرز کے لاجز کی بات کر رہے ہیں. جب پروگرام ہوگا میں آپ کو اپنے بل جو میں نے پے کیے 2.5 کروڑ کی گاڑیاں انہوں نے ڈی سی صاحبان کو دے دی ہیں پورے ملک میں. فنچورر بھائی کیوں دی ہیں اس ملک میں؟ بھائی کلٹس گاڑیاں دیں. دیکھیں آسٹیرٹی, درست بات ہے,
کا جس طرح ہے نا وہ بلوچ صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں آسٹیرٹی ضروری ہے مگر آسٹیرٹی لانے کے لیے رین ان کرنا پڑے گا. صاحب کی ذرا بات سن لیں. بلوچ صاحب جو آپ آسٹیرٹی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں آڈیٹر جنرل نے بھی جو اعتراض کیا دیکھیں اس کو رین ان کرنے کے لیے آپ کو بیوروکریسی کو اوور آل کرنا پڑے گا. اب یہ جس طرح بات کر رہے ہیں نا دیکھیں ایک نیا بندہ بھرتی ہو کے آتا ہے جس کو آپ جو ہے نا 2 کروڑ کی فارچونر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے ہے ٹھیک ہے یا ویگو ڈالے دے رہے ہیں وہ کس طرح دے رہے ہیں. ملک نہیں ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا. اور پھر سرکاری گاڑیوں کا جو حشر نشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم ملک کے ریسورسز ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. پرابلم کیا ہے پاکستان اس وقت ڈیلی کی بیسس پہ 8 بلین روپیہ خالی ڈیٹ ایکومولیٹ کر رہا ہے. اور وہ کیوں کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ بینکوں سے قرضہ کون لے رہی ہے؟ حکومت پاکستان لے رہی ہے اور پھر انہیں مارک اپ دے رہی ہے کس پہ؟ کمرشل ریٹس پہ دے رہی ہے. حالانکہ یہ پیسہ کدھر ڈائیورٹ ہونا چاہیے تھا. یہی پیسہ تاجروں کو انڈسٹریلسٹ کو ملتا. ان چیزوں کو ہم نہیں کر رہے بیلنس. دیکھیں کرٹیسائز ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے اس میں حل نہیں ہوگا. دیکھیں آسٹیرٹی میجر لانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وہ ول شو کرنی پڑے گی وہ نظر بھی آئے. ہمیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ بڑی بڑی چیزیں سرنڈر کرنی پڑیں گی ٹو دی پیپل آف پاکستان. بالکل. سینیٹر خلیل صاحب اگر آپ لوگ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کرنے کو تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معاشی پالیسیز فالٹی ہیں وداؤٹ ڈیو ڈیلیجنس تھیں وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن ڈیو کنسلٹیشن کے بغیر تھیں اسی لیے آپ اس پہ یو ٹرن لینے کو تیار ہو گئے. دیر واز ڈیو کنسلٹیشن یا میننگ فل کنسلٹیشن تھی لیکن جو میں نے پہلے بات کی اس وقت بلوچ صاحب نہیں تھے کہ نائب صاحب سے بساد احترام میرے بھائیوں کی طرح جو کچھ انہوں نے کیا کہ ہم اتنے ڈالر جلیل آ جائے کریں گے اتنے فلاں کرپشن کے پیسے آئیں گے اتنا فلاں آئیں گے. 42 ماہ میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کٹے کٹیاں اور مرغے اور 4 مرغیاں 1 مرغا. یہ اس کے علاوہ کوئی بتا دے بڑا پروجیکٹ کیا ہو. اور پھر جو شوکت ترین صاحب نے کیا یقین کیجیے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس بندے نے جب اس نے دونوں کو کہا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑے. بلوچ صاحب سے پوچھے کیا آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑنے کے بعد ہمیں اس پہ ڈبل جا کے معاہدہ نہیں کرنا پڑا؟ اگر یہ باتیں تب اچھی لگتی ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے اب آپ حکومت میں ہیں. نہیں لیکن اب بھی کریں گے اب بھی دیکھیں یہ کامن ایشو ہے سب کا. ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا. بلوچ صاحب کو بیٹھنا پڑے گا نئی صاحب کو بیٹھنا پڑے گا مجھے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور ایک ہائی لیول کر کے اس کو اس کے بعد ڈائلیگ کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے. ادروائز کوئی حل نہیں. جتنا ہم 2.5 سالوں میں مشکل میں گئے ہیں نا یقین کریں کرونا میں بھی نہیں گئے ہیں. کسی لمحے ایسا نہیں. عمران خان کی حکومت میں بھی آپ لوگ اتنی مشکل میں نہیں تھے. دیکھیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت میں کرونا کے دوران بھی ہم کوئی مشکل میں نہیں تھے. یہ حالات ہمارے نہیں ہوئے تھے. ابھی آپ نے دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے ریلیف دیا 14 روپے بجلی کے بلوں میں. وزیر اعظم صاحب نے 1000 روپیہ لگا دیا میٹر کا کرایہ. او بھائی میٹر تو خرید کے ہم لاتے ہیں اس کا کرایہ 1000 روپے کس طرح غریب آدمی پہ لگا دیا آپ نے. چھوٹا دکاندار بل دیا نہیں جا رہا آپ اوپر مزید لگائے جا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں. پتہ نہیں ہمارے ساتھ مشدان ان کے ساتھ کون بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مشیر کون بیٹھے ہیں. یقین کریں یہ جو ویلیویشن ٹیبل جس نے بھی بنوایا ہے میں حیران ہوں کہ یہ ناممکن. پچھلے چیئرمین ایف بی آر نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ناممکن یہ قابل عمل ہے ہی نہیں ہے. چیئرمین کہہ رہا ہے ہمیں آپ کی انہوں نے مانا ہے کہ بات درست ہے. ہم نے لکھ کر دیا ہے کہ آئیں اس طرف آ جاتے ہیں ٹیکس میں کمی کریں. پورا ملک آپ کو ٹیکس دے رہا ہے برائے مہربانی اتنا ظلم نہ کریں ہمارے اوپر. بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب آپ کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو رہے گی. اگر آپ لوگ اگلی دفعہ پھر ہڑتال پہ نہ چلے گئے تو یا چلے گئے امید ہے کہ اس سے پہلے معاملات حل ہو جائے. بل بیٹھے ہم مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈیفینیٹ بیٹھیں گے. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب بیرسٹر عمیر نیائی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.